बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। मौसम की बेरहमी, दरिया सवात की बेरहमी या अफसरान की और हुकूमत की बेहिसी। सवात में एक ही ख़ानदान के लोग लुक़मा अजल बने। दुनिया तमाशा देखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, कोई मददगार नहीं। 2 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। पूरी दुनिया ने ये तबाही देखी और लोगों को मरते देखा। मतलब एक इंसानियत का अगर तकाज़ा किया जाए, बात की जाए, तो भी मेरे ख़्याल से कि कुछ ना कुछ इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से करने चाहिए, क्योंकि मॉनसून का सीज़न शुरू होते ही हर साल दरियाए सवात में मौजूद लोगों को, जो वहाँ पर सयाह जाते हैं, तबाही का शिकार होते हैं, अमवात होती हैं, हादसात होते हैं। लेकिन बात यह आती है कि जब PDMA NDMA की जानिब से वार्निंग इशू हो जाती हैं और उसके बाद भी सूरत हाल ये हो कि 15 लोग डूब के एक एक करके मरते नज़र आए अपनी फैमिली के सामने, बच्चों के सामने बाप, बाप के सामने बच्चे, माँ के सामने उसके लगते जिगर, और ख़ानदान की बेटियाँ जिस तरह पानी के अंदर बहती गईं, और अभी भी एक लाश जो है उसको तलाश किया जा रहा है 3 दिन से, और ये तमाशा दुनिया देख रही है। यहाँ पे मैचेस के लिए ग्राउंड सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वज़ीर आला अडियाला यात्रा से नहीं निकलते, उधर लोग मर रहे होते हैं। उनका हेलीकॉप्टर के अंदर खाने और देगे जा रही होती हैं, और लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए, उनको बचाने के लिए दस्तयाब वसाइल ही नहीं होते। ना पुलिस, ना रेस्क्यू, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके मुल्क में इस तरह के हालात होते हैं, दरियाए सवात में हर साल इस मौसम में तुग़यानी आती है, तो एमरजेंसी दफ़ा 143 या फिर हुकूमत के अहलकार या नुमाइंदे या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहाँ थे? सिर्फ चंद लोगों को वहाँ से मुअत्तल कर देना या ट्रांसफ़र कर देना, या फिर उनको नौकरी से बर्खास्त करके सस्पेंड कर देना। बर्खास्त तो किसी को नहीं किया जाता, सस्पेंड कर देना DC को, ये इसका हल नहीं। हुकूमत के ऊपर बात आती है, वज़ीर आला को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, काबीना को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। ये दुख जो डस्का की फैमिली और मर्दान के लोगों पे गुजर रहा है और गुजरा है, जिनके बच्चे की अभी भी लाश नहीं मिली, उनसे पूछें उनकी तकलीफ़ का एहसास क्या होता है। आपके घर के बच्चे मरें, गुज़िश्ता साल शायद अलीमा खान और उनकी बेटी फंसी थी तो हेलीकॉप्टर पहुंचा दिया गया था, दूसरी साइड पे लोग मर रहे थे। तो आज भी अगर हेलीकॉप्टर पहुंचता या एक बोट ही पहुंच जाती, मतलब एक बंदा जिसको मुहाफ़िज़ सवात कहा जाता है, जो कि एक रज़ाकार है, उसने खुद से, हिलाल खान ने 3 लोगों की जान बचाई। मैं कहता हूं कि सलूट है उस बंदे के ऊपर, उस तूफ़ानी लहरों में जिस तरह वो लोगों को बचा रहा था। एक बोट भी अगर अवेलेबल होती तो शायद चंद अमवात होने से और बच जाती। यहाँ पे इंसान की कीमत, मतलब आप ये देखें कि कीड़े मकोड़ों से भी कम है कि मर रहे हैं, मरते रहें। इन जितने हमारे अशराफियाँ हैं, हुक्मरान हैं, उनकी अय्याशियाँ, उनके नखरे, उनके प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म होते। तुफ़ है ऐसी हुकूमत के ऊपर जनाब। मैं कहता हूँ कि ऐसी हुकूमत को शर्म के मारे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करूँगा बैरिस्टर तैमूर मलिक से, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा इब्तदाई आपने सुना, ज़िंदगी डूबते और मरते देखी गई। 2 घंटे ये तमाशा लगा रहा। KPK हुकूमत तहरीक इंसाफ की, अली अमीन गंडापुर उनकी काबीना, उनकी इंतज़ामिया, उनकी पुलिस, उनकी रेस्क्यू, वो धरनों में इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए तो इस्तेमाल हो सकती हैं क्रेनें और गाड़ियाँ और सारा कुछ, लोगों को मरने से बचाने के लिए वहाँ पे दस्तयाब ही नहीं है वसाइल। और फिर उसके बाद हर साल ये तूफ़ान आता है। मना किया गया है कि दरियाई हदूद के अंदर होटल रेस्टोरेंट ना बनाएं। किसकी पर्चियों के ऊपर ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बनते रहे? आज जाके उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तजावुज़ात के खिलाफ। जी देखें, जो कल वाक़या हुआ वो तो पूरी कौम ने परसों हुआ जी, परसों कल नहीं। जो वाक़या हुआ उसमें सब उस दुख में सब बराबर के शरीक हैं। मतलब मैंने तो पब्लिकली उसके ऊपर बड़ी बात की है। जो हुआ वो गलत हुआ, वो जिसकी भी गलती थी, लेकिन ज़ाहिर है सरकार के ऊपर एक बोझ होता सर, है। बात तो आती सरकार पे है, जिसकी क्या, हुकूमत की गलती है, हुकूमत को शर्मिंदा होना चाहिए। नहीं, मैं इस पे बात कर रहा हूँ जी। देखें, हुकूमत ने जो ज़ाहिर है एक वज़ीर आला का तो खाली नहीं है ये काम, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो या एक सूबे का वज़ीर आला हो,
بالکل جو ایک کہیں پہ بھی کسی بھی ایک ضلع کے اندر کسی تحصیل میں کوئی واقعہ ہو رہا ہو اس کے لیے پورا ایک انتظامی ڈھانچہ موجود ہوتا ہے. ہماری بیوروکریسی ہے, ریسکیو ٹیمز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ضلعی انتظامیہ ہیں, بہت سارے عہدیداران ہوتے ہیں. اور اس میں بیرسٹر صاحب جہاں پہ کچھ نہ ہو اس پہ کون ذمہ دار ہوگا؟ مطلب جہاں ہم نے سب نے آواز اٹھائی اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ آپ اس کا بھی ذکر کر دیں کہ بالکل خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ذمہ دار افسران تھے سوات کے ان کو معطل بھی کیا. سر کیا ہوگا وہ زیادہ سادہ کسی اور جگہ ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ ابھی دوسرا دن ہوا ہے لیکن تجاوزات گرنے کی ویڈیوز آپ بھی دیکھ رہے ہیں, باقی پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہے. نہیں تو سوال یہ ہے تیمور صاحب, ہر سال یہ واقعہ ہوتا ہے, ہر سال یہ واقعہ ہوتا ہے. 2010 کے سیلاب سے لے کر آج تک میں فٹ آن گراؤنڈ اس جگہ پہ موجود تھا. 2010 میں بھی وہی صورتحال آج بھی ہے, کوئی اس میں چینج نہیں آئی. اور اگر ہم دیکھیں تو جو سفارش کے اوپر چٹوں کے اوپر وہ ہوٹل بنتے رہے وہ کس کی سفارشوں پہ بنتے رہے, ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ بالکل آپ بھی دیکھیں, آپ میڈیا بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے, کہ پتہ چلے, ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کس کو تنقید کا نشانہ بنائیں, کس کو مورد الزام ٹھہرائیں اس چیز کے لیے. کیونکہ یہ دیکھیں انسانی جانیں بہت قیمتی ہوتی ہیں, اور ان کا جس طرح ضیاع ہوا اور جو ویڈیو فوٹیج ہم نے سب نے دیکھی, مطلب اس کے بعد تو آپ کو 2 دن ویسے ہی نیند نہیں آتی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن ایک بچے کی لاش ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ, ابھی بھی ڈوبے. تو دیکھیں جو ہو چکا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. جس طرح آپ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کی اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسے سیاحی مقامات کے اوپر ایسے حادثات ہوتے کیوں ہیں. لوگ تفریح کے نام پر اپنی زندگی جو ہے وہ خطرے میں کیسے ڈال دیتے ہیں. اب یہ ہوں یا کوئی اور لوگ جو بہ گئے تھے, دیکھیں 80 کے قریب بہے تھے, شاید 55 کے قریب جمعے کے دن اس میں سے نکالے بھی جا چکے تھے. یہ نہیں ہے کہ سب ڈوب گئے تھے, ریسکیو بھی ہوئے, اور ظاہر ہے مقامی لوگوں نے ان ریسکیو ایفرٹس میں بہت بڑا رول پلے کیا. بات یہ ہے کہ مقامی لوگوں نے ہی کیا, انتظامیہ تو جب لاشیں اسپتال پہنچی ہیں تب پہنچی ہے, مقامی لوگوں نے ہی کیا سارا کچھ. جی, اور بالکل اگر ہیلی کاپٹر موجود تھا کہیں پہ تو پہنچنا چاہیے تھا, کیوں نہیں پہنچا. ہم اس کی انویسٹیگیشن بالکل ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اپنی خیبر پختونخوا حکومت سے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بتائیں. لیکن دیکھیں سر وہ کیا بتائیں گے؟ اڈیالہ کی یاترا سے باہر نکلیں گے تو کچھ بتائیں گے نا, کہ وہ کہاں اڈیالہ کی یاترا اور کہاں تھے. اور دیکھیں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جو بھی ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, یا گورنر ہوں, اب یہ 24 گھنٹے کسی ایک ضلع میں تو موجود نہیں ہوتے. جو ڈیولوشن کا پروسیس ہے, جو سرکاری ڈھانچہ ہے, انتظامیہ ہے, ظاہر ہے وہ ہر جگہ اپنے لوکل معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے. اور ظاہر ہے اس میں کہیں کمی ہوئی ہے, اور یہ آج نہیں ہوئی, اگر پہلے بھی واقعات جب ہوتے رہے ہیں پاکستان بھر میں صرف سوات کی بات نہیں کرتا. تیمور صاحب 1.5 فٹ پانی اگر لاہور میں مزن چوک پہ کھڑا ہوتا ہے نا بارشوں میں, تو مریم نواز کو ٹویٹ کر کے جناب صاحب ان کی جو آپ لوگوں کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے, تو میرے خیال سے اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف ٹویٹیں کریں آپ لوگ. دیکھیں خلاف ٹویٹ کرنے سے کیا ہوگا, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ تو چل رہا ہے نا, یہ تو وتیرہ چل رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہوا کیسے, اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو لوگ معطل ہوئے ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اگر وسائل تھے سوات کے تو وہ ریسکیو ایکوپمنٹ کے تو وہ کدھر ہیں. یہ بالکل سوال اٹھائے جا رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پبلکلی بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ان پرائیویٹ بھی اٹھائے جا رہے ہیں. بالکل ان کے اوپر تفتیش بھی ہو رہی ہے. جو آپ نے دیکھا یہ کارروائی جو آج ہی شروع ہو چکی ہے ان کو گرانے کی جگہوں کو, تجاوزات کو, وہ کسی بنیاد پہ ہی ہو رہی ہے. جس کی پرچی پہلے تھی ان کی پرچیاں ابھی بھی شاید آ سکتی تھیں, لیکن ظاہر نہیں آ رہی. میں آپ سے اب تو مجبوری ہے نا, اب تو میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, اب تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اب تو مجبوری ہے, گرانا ہی پڑیں گے نا. میڈیا کو دیکھنا چاہیے, اویئرنیس عوام میں بھی آنی چاہیے کہ ایسے ہوٹل بنے ہوئے ہیں بالکل سافٹ سینڈ کے اوپر, دریا کے کناروں کے اوپر, اور یہ ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں بالکل ڈینجرس ہیں. جب ایک سیلاب آتا ہے, دریا اپنا رخ موڑتا ہے کسی طرف, تو وہ تو پھر آگے کچھ نہیں دیکھتا کہ آگے کیا کھڑا ہے. یہ بہت غلط ہے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ جو ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں ان کو بالکل مسمار کرنا چاہیے, ان کو گرانا چاہیے. ایسے مقامات پہ اس موسم کے اندر ہم کراچی کے ساحل سمندر پہ دیکھتے ہیں یا کہیں اور بھی بات کی جائے تو وہاں پہ انتظامیہ جا کے اس موسم کے اندر الرٹ کھڑی ہوتی ہے, لوگوں کو روکتی ہے. آج بھی کراچی میں 144 لگی ہوئی ہے سمندر پہ نہانے پہ, لوگ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ انتظامیہ موجود ہے, لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے, وہاں پہ ریسکیو ورکرز موجود ہیں, وہاں پہ لائف گارڈز موجود ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر تعیناتیاں حکومت نے کرنی ہوتی ہیں, ایکشن حکومت نے لینا ہوتا ہے. انتظامیہ تو خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے ہمیشہ. کون سے ملک کی انتظامیہ یا کون سے صوبے کی انتظامیہ خود سے کام کرتی ہے؟
نہیں میں اور آپ بالکل اس پہ آواز اٹھائیں اور اٹھانی چاہیے، اور باقی بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہ سوال خیبر پختونخوا کی حکومت سے صرف نہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے بھی ہے، جنہوں نے ڈیزاسٹرز کو اچھا یہ ایک پریونٹ بڑی کرنا غلط فہمی ہے، میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ صرف ایک اتھارٹی ہے، اس کی کوئی فورس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے. وہ الرٹ دیتی ہے پی ڈی ایم ایز کو، پی ڈی ایم ایز کام کرتی ہیں اس کے ساتھ مل کے، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، لوکل ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے پولیس کے ساتھ مل کے، اور لوکل جو بھی آپ کی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ نیچے جو آپ کی کوئی ضلعی گورنمنٹ اگر ہے تو یہ تمام چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں این ڈی ایم اے کے اوپر، جبکہ این ڈی ایم اے کوئی ایسا ادارہ بالکل نہیں ہے کہ جس کی کوئی انڈیپینڈنٹ فورس ہو یا اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو. وہ صرف ایک سپیریئر ادارہ ہے جو انسٹرکشنز دیتا ہے نیچے. لیکن دیکھیں وہ انسٹرکشنز جو ہیں پہلے کئی جگہ کے اوپر بالکل ٹھیک بھی چلی ہیں، ابھی بھی اس سر سے ہر سال اس موسم میں انسٹرکشنز آتی ہیں بھائی میرے. تیمور تو صاحب دیکھیں میں جب گزشتہ کریڈٹ دینے کی باری 10 سال آتی تو ہے 15 سال تو مجھے ہو گئے اس پہ کام کرتے ہوئے. تو بالکل، تو ان کو ہم کریڈٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ واقعہ ہوا ہے اور واقعات ایسے ہو رہے ہیں تو بالکل اگر انہوں نے ایک پالیسی بنانی ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں، کیا کوارڈینیشن ہے صوبوں کی یا ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم ایز اور این ڈی ایم اے کے درمیان، تو یہ بالکل دیکھنی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ دار ادارے ہیں، لوگ ہیں، بالکل ان پہ سوال اٹھانا چاہیے اور ان کو آ کے جواب دینا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، اور اس کو بچانے کے لیے اس طرح کے آئندہ سر واقعات ان نہ کو ہوں. اڈیالہ جیل سے فرصت ملے گی تو جواب دیں گے نا، ان سے فون پہ رابطہ کرے، فون نہیں اٹھاتے. خالی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے نا، وزیر اعلیٰ سمیت ان کی کابینہ، ہوم منسٹر کدھر ہے جس کے اندر انتظامیہ آتی ہے؟ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے کم از کم. آپ بالکل بلائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ وزیر آپ داخلہ ہی کی کہاں جماعت کے ہیں. لوگ ہیں سر، آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ان کی بھیڑ چال کیا ہے، وہ کس کے فون پہ ہلتے ہیں اور کس کے فون پہ وہ کام کرتے ہیں، کس کے پروگرام میں جاتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو پتا ہے. یہ پبلک اپولوجی ان کی بنتی ہے، آپ کو میڈیا پہ آ کے معافی مانگنی چاہیے لوگوں سے جن کے خاندان کے لوگ مرے ہیں. نہیں بالکل، اور ان کے پاس جانا چاہیے، ان فیملیز کے پاس جانا چاہیے، ان کے ساتھ دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی. دیکھیں جو ہوا بہت غلط ہوا، اور میرے جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ جو ہیں بھائی پنجاب سے آئے ہوئے سیاح جو تھے وہ خیبر پختونخوا کے مہمان تھے، یعنی کہ مہمان نوازی کا صلہ یہ ملتا ہے کہ وہ خاندان 21 افراد پہ مشتمل 15 کی لاشیں لے کے جا رہے اپنے ساتھ، جن کو بچانے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا. دیکھیں نہ صرف وہ خیبر پختونخوا کے مہمان تھے، وہ پاکستان کے مہمان تھے، پاکستان کے سیاحی علاقوں کے مہمان تھے، سوات کے مہمان تھے، اور سوات کی عوام نے اسی لیے بڑھ چڑھ کر ان کو بچانے کی کوشش کی. سر ایک بندے نے، ہلال خان نے، جو کہ دریا کا محافظ ہے وہاں پہ، خود ساختہ وہ بورڈ بنا کے وہ 3 لوگوں کی جان بچا چکا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس بندے کو. اس کو بالکل، اس کو ایک نیشنل ہیرو ہے، اس کو بالکل ہمیں سامنے لے کے آنا چاہیے کہ اس نے کتنی بہادری سے یہ سب کام کیا ہے اور جو قیمتی جانیں بچائی ہیں. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں، ہم بھی سوال اٹھا رہے ہیں. جی انتظامیہ کو فون کیا گیا، رابطے کیے گئے، وہاں کے عینی شاہد کہتے ہیں 2 گھنٹے تک کوئی نہیں پہنچا. جب لاشیں نکال کے ہاسپٹل منتقل کر دیں اس کے بعد انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. بہت افسوسناک بات ہے، اور بالکل اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور آپ کے شو پہ، دوسروں کے شو پہ لوگوں کو آ کے بتانا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا اور اس کے بارے میں کر کیا رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہم نے آواز اٹھائی، جو ہم نے چیزیں دیکھی وہ کل کنسرنڈ اور جونیئر نہیں سینئر افسران کی معطلی تھی. آج ہم نے دیکھا سر معطل کیا لفظ ہے، بیوروکریسی میں معطلی کا لفظ. بیرسٹر صاحب میرا اعتراض ہے، معطلی کچھ نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں پھر ٹرانسفر ہو کے لگ جائیں گے. معطلی کیا ہوتی ہے؟ ان کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں ان کے خلاف ان کو اریسٹ کرنا چاہیے، ان کے خلاف پرچہ کاٹنا چاہیے، اقدام قتل کا پرچہ کٹنا چاہیے ان کے خلاف. اس طرح ہے، بالکل ہونا چاہیے کہ پاکستان میں گرفتاریاں جو ہیں وہ ایسی چیزوں پہ ہوں، لوگوں کو جو 10 ہزاروں کو بہانوں سے بند کیا گیا ہے سیاسی باتوں کے اوپر پورے پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں آپ کی ریاست کی طاقت اس طرف استعمال نہ ہو تو یقیناً اس طرح کی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی جہاں پہ واقعی واقعات ہوئے، اور رسپانسبل لوگوں کو ٹھہرانا چاہیے. یعنی انسان کی زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ان لوگوں نے، انسان کی زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ لاپرواہی ایسی کہ لوگوں کی جانیں چلی جائے اور یہ بے حس ہلے نا، حکومت بھی اور انتظامیہ بھی. بالکل ہلنا چاہیے جی، اور عوام کو ہلانا چاہیے. یہ سوات کی عوام کو بھی سوال کرنا چاہیے، جو ان کے منتخب نمائندے ہیں وہاں سے، ان سے بھی سوال کرنا چاہیے، وہاں کی انتظامیہ سے سوال کرنا چاہیے، اور یہ میڈیا کے اوپر آ کے بتانا چاہیے کہ یہ ہوا کیسے، اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس پہ ایکشن کیا لیا گیا، اور آئندہ
ہونے سے ایسے واقعات بیرسٹر صاحب بالکل واقعہ ہونے سے پہلے اس کے انتظامات ہونے چاہیے نا. واقعہ کے بعد شور مچانے سے کیا ہوگا؟ معطل کر دیے جی 3 افسران ہم نے بس. نہیں دیکھیں، واقعے سے پہلے تو بالکل ہونے چاہیے تھے، وہ تو نہیں تھے. اسی لیے تو انویسٹیگیشن ہونی ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ صرف سوات میں دوبارہ نہ ہوں. ابھی تو فلڈ سیزن آ رہا ہے، چل رہا ہے پاکستان کے کسی اور علاقے میں بھی. میں صرف خیبر پختونخوا کی بات اپر دیر بنیر ان جگہوں پہ آپ دیکھیں فلڈ وارننگ، ایبٹ آباد، ہر جگہ کی وارننگز آ چکی ہیں. 2 لاشیں کل اور بھی نکلی ہیں بنیر میں، وہاں پہ بھی حادثہ ہوا ہے، وہ بھی کے پی کے کا حصہ ہے. ایک خاتون اور اس کی بچی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی. بڑے افسوس کی بات ہے جی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں تو یہ کہوں گا، دیکھیں انڈیا نے پہلے ہی آپ کو اب فلڈ وارننگ دینی بند کی ہوئی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے یونیلیٹرلی سسپینڈ کی ہوئی ہے اپنی طرف سے ہی. وہ کہتے ہیں کہ وی آر ہولڈنگ اٹ ان ابینس، اور ہم آپ سے ڈیٹا شیئرنگ نہیں کریں گے. کے پی سائڈ پہ انڈین وارننگ والا سلسلہ ہی نہیں ہے سر. بالکل کرنا چاہیے. کے پی کے سائڈ پہ انڈین وارننگ والا سلسلہ ہی نہیں ہے. دریائے سوات میں یا کابل میں اگر وارننگ کی بات کرتے ہیں، بات نہیں کر رہا جی. دیکھیں اب وہ پنجاب کی سائڈ پہ آتا ہے، وہ پنجاب کی سائڈ پہ آتا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آگے آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. وہ تو کہیں بھی پاکستان میں ہو سکتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر اس وقت پاکستان میں وہ این ڈی ایم اے ہی ایک پالیسی بنانے والا ادارہ ہے جو ہمیں پتہ ہے. سر 2010 میں پالیسی بنا دی گئی تھی کہ ایسی جگہوں پہ آپ تعمیرات نہیں کریں گے. اس پالیسی کو میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. تو بس ٹھیک ہے، تو پھر این ڈی ایم اے والے آ کے بتائیں کہ جی اس صوبے میں، اس شہر کے اندر یہ خلاف ورزیاں ہوئیں، ہم نے بتایا تھا. اس حکومت نے پھر بھی ان کو پلاننگ پرمیشن دی، بلڈنگ کنسٹرکشن کرنے دی، خلاف ورزی میں کی، تاکہ ہم جو متعلقہ افسران ہیں، جو وزیر ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور پبلکلی ٹھہرائیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ میں اس تمام پالیسی کے وقت جب 2010 کے سیلاب کے بعد یہ بنی تھی، جس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل اور این ڈی ایم اے کو ملایا گیا تھا اور ایک پالیسی بنا کے دی گئی تھی. تو اس طرح کی کنسٹرکشن وارننگز اور اس طرح کی تجاوزات سے اختراس کی بات کی گئی تھی اور منع کیا گیا تھا کہ ایسے علاقوں میں جو کہ شاملات ہیں یا دریائی زمین ہے یا پھر اس طرح کے علاقے، وہاں پہ کنسٹرکشن منع کر دی گئی تھی. اور منع ہی ہونی چاہیے جی. یہ بالکل، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وساطت سے جو بھی اور دیکھ رہے ہوں لوگ، باقی چینلز بھی اور آپ بھی، بالکل ریلیونٹ لوگوں کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ تجاوزات صرف سوات میں نہیں، پورے شمالی علاقہ جات میں ایک سیاحت کے نام کے اوپر جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. سر جہاں کاروبار ہوتا ہے وہاں پہ پیسہ انوالو ہوتا ہے، وہاں پہ سفارشیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ رشوت بھی ہوتی ہے، کرپشن کی انتہا بھی ہوتی ہے. آئیڈینٹیفائی کریں جی، ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ یہ حادثہ تو پھر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے. تو اس لیے چاہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کچھ نہیں کر رہی، سر پنجاب سے آگے ٹیم تو آپ کے علاقے کا معائنہ نہیں کرے گی نا. کے پی کے کی آپ کی حکومت ہے تو آپ کے لوگوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دیکھیں ہم ان کے اوپر تو سوال اٹھا رہے ہیں اور ان سے تو ہم نے جواب مانگے ہیں، اور جواب کے بدلے میں جو ظاہر ہے کل کی اور آج کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں کہ تجاوزات گرنی شروع ہوئی ہیں سوات میں. آج سے شروع ہوئی ہے. میں نے اوپننگ میں بولا ہے کہ آج جا کے احساس ہوا ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے، کیونکہ دعوت موت وہ دینے والے ریسٹورنٹ ہیں کہ جو دریا کے اندر بنائے گئے ہیں، لوگ جا کے بیٹھتے ہیں، پھر ان کو وہ خود بخود موسم ان کو اکساتا ہے کہ اندر جائیں، وہ سیلفیاں بنائیں، پانی میں کھڑے ہوں جا کے، اور اس کے بعد یہ حادثات رونما ہوتے ہیں. 2010 میں یہ تمام ہوٹل جو تھے ہم نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھے. پانی بہا کے لے گیا تھا سمیت ان کے مالکان کو بھی اور لوگوں کو بھی. ہم وہاں پہ موجود تھے، میری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. اور پھر بن گئے. افسوس کی بات جی، اور بار بار بنتے ہیں. 11 12 13 14 جب بھی سیلاب آیا، یہ ہوٹل، یہ جگہ، یہاں پہ اموات ہوئیں اور تباہی ہوئی. میرے خیال میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اللیگل ہوں گے. ان کی شاید پرمیشن بھی کوئی نہ ملی ہو، بس چل رہے ہوں جس طرح بھی چل رہے ہیں. اگر مقامی انتظامیہ کے اثر و رسوخ سے چل رہے ہیں تو بالکل سوال اٹھانے چاہیے. کہیں تو ہے جی، بالکل بھیجیں وہاں پہ، بالکل چیک کریں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ہم تو سوال اٹھائیں گے. آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ درست ہیں، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سر میں سوال اٹھانے کا نہیں، میں آواز اٹھانے کا، مؤثر آواز اٹھانے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے اٹھنی چاہیے. جو تجاوزات آپ گر رہی ہیں وہ ہمارے جیسوں نے، جو آپ جیسوں نے بھی جو مؤثر آواز اٹھائی ہے، اس کے نتیجے میں ہی یہ آج کی کارروائیاں اتوار کے دن ہو رہی ہیں. جو معطلی بھی ہوئی وہ ڈی سی سے لے کے باقی افسران کی، وہ اسی طرح ہوئی. ورنہ اچھا تیمور صاحب، ایک سوال اور بھی ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، اس کے بعد یکسر آپ لوگوں کی کے پی کی حکومت بھی ڈاما ڈول ہوتی نظر آ رہی ہے. صرف 18 لوگوں کا فرق رہ جائے گا.
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو اندر کے پورس کے ہاتھی موجود ہیں، دھڑے بندیاں موجود ہیں، کچھ وقت کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ پھر حکومت بھی جاتی ہے آپ کی؟ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 18 سیٹوں کا مطلب جو ہے وہ کوئی 12 سے 15% سر 22 تو آپ کی سیٹوں کا ہے۔ وفاق میں بھی تھی، نو کانفیڈنس تو آپ کا وہاں پہ بھی ہو گیا تھا۔ فرق بہت ہے، میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں اگر بولتے کچھ ہیں؟ ہوگا تو پھر بالکل دیکھیں، تو وہی بات ہے، یہ تو ضمیر کی بات ہے۔ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے تین دھڑے علی امین گنڈا اور اب اس طرح کا کچھ کوئی کرے گا تو وہ ظاہر ہے اپنے عوام کے ساتھ، جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا، جنہوں نے انہیں یہ ووٹ کی امانت دی، ان کے ساتھ خیانت کریں گے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ 18 کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ 18 جو ہیں باز ضمیر ممبران پارلیمنٹ جو ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ اپنا ضمیر ایسے نہیں بیچ سکتے، وہ کسی اور حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ میرے خیال میں ایسی باتیں ہیں، یہ ایک شور مچایا جا رہا ہے سوشل سر میڈیا کے اوپر۔ 2022 کا بھی تو تھا نا، 2019 کا، جب ضمیر نہیں رہا تھا۔ دیکھتے ہیں، میں امید کروں گا کہ 22 پاکستان لوگ میں 22 چھوڑے ہیں، ویسے تو 8 فروری کو بھی جو ہوا، جو میرے جیسوں کے ساتھ بھی ہوا، وہ بھی ایک تازہ یاد ہے ابھی۔ لیکن اس طرح چلنا ہے تو پھر تو دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نا الیکشن کی بھی، پارلیمان کی بھی، پھر جو مرضی کر لیں۔ لیکن اگر آپ قانونی طور پر، آپ اخلاقی طور پر بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے 18 چھوڑیں، صرف 8 سیٹوں کا بھی فرق ہو تو حکومت میں تبدیلی تو کوئی نہیں آنی چاہیے۔ بہت شکریہ تیمور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، وقفے کے بعد ہم ایک اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ السلام علیکم، اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قادر صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ قادر صاحب، ہم نے موت کا ننگا ناچ دیکھا ہے سوات میں، جس طرح لوگوں کی جانیں جاتی رہیں، عوام کے لیے مدد و پکار کی باتیں، آوازیں آتی رہیں، نہ ریسکیو، نہ پولیس، نہ حکومت کے نمائندے، نہ کوئی ان کو مدد فراہم کر سکا۔ 15 افراد لقمہ اجل بنے۔ ہم اس کو موسم کی بے رحمی کہیں یا انتظامیہ کی غفلت کہیں، تھر میں موت کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے تو پورا میڈیا شور مچاتا ہے کہ بھوک سے بچے مر گئے، بھوک سے لوگ مر گئے۔ ہم بات کرتے ہیں اسی جماعت کی جو کہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں ہمیشہ۔ 1.5 فٹ کا پانی اگر لاہور میں کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ ٹویٹیں کی جاتی ہیں، کراچی کے اندر کچھ ہو جاتا ہے تو وزیر اعلیٰ کو ٹویٹ کیا جاتا ہے ان کا نام لے کے۔ تو اب ہم کس کو ٹویٹ کریں؟ میرے خیال میں کسی کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کی بات ہے۔ آپ یقین کریں گے یہ جو منظر آپ کی اور ہماری نظر سے گزرا ہے، جو لوگ چیخ پکار کر رہے اور بحث حکومت جو ہے نا وہ غفلت کا شکار تھے، اور بحث عوام، میں عوام کو بحث کہوں گا، جو لوگ وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ان بے شرموں سے کوئی یہ پوچھے، کوئی رسی آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی اور ذرائع نہیں تھی، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی بانس نہیں تھا، کوئی کوشش نہیں کسی نے۔ ایک ہلال خان کوشش کرتا رہا، 3 بچوں کو بچایا، 3 لوگوں کو بچایا، وہ اپنی مدد آپ کے تحت رضاکار ہے۔ جی بالکل، آپ نے نام لیے، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اور سلام کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے ایسے لوگوں کو جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ٹورسٹ کی جگہ ہے، وہاں پہ احتیاطی تدابیر کیا تھی، وہاں پہ ریسکیو کا حملہ کیا تھا، اور کہتے ہیں کوئی 15-20 منٹ بعد کو ریسکیو ٹیم پہنچی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سر 2 گھنٹے بعد پہنچی ہے، 2 گھنٹے بعد پہنچی ہے، جب لاشیں بھی ہسپتال پہنچا دی گئیں۔ وہ ایک گاڑی کا بتا رہا ہے کہ وہ پہنچی، پہلے جو گاڑی تھی، اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ بہرحال اس کا تعلق کون سا ٹیم سے تھا، کیا تھا، لیکن اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ 2 گھنٹے جو لوگ چیخ پکار کر رہے تھے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ اب سے وہاں تک 20 منٹ ہیلی کاپٹر کا ٹائم لگتا ہے، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل تھا، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اور پھر جب وزیر اعلیٰ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم نے خان کو رہا کرنا ہے۔ یعنی پورا پاکستان جو ہے نا ان کی نظر میں بھاڑ میں جائے، بس خان کو رہا کرو۔ ارے بابا، خان کو ضرور رہا کرو، آپ کا لیڈر ہے، کوشش ضرور کرو، مگر اتنا بے حس اور اتنا جو ہے نا وہ مفاد پرست اور اتنا خود غرض نہ بنے کہ جو چیز کو یقین کریں گے۔ ایسے منظر تو جن کی نظر سے گزرا ہوگا یقیناً ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے ہوں گے، جس طرح چیخ رہے۔ اور ذرا انسان سوچے
کہ ان کی جگہ ہم ہوتے ہیں, ہماری ماں بہنیں اس کی جگہ ہوتی تو کیا منظر ہوتا. قادر صاحب, مہمان خاندان جو پنجاب سے ڈسکا سے یہ فیملی آئی ہوئی تھی, یہ پٹھانوں کی مہمان نوازی تھی یا سیاحت کا فروغ تھا یا موت کا فروغ تھا کہ وہ مرتے رہے اور لوگ دیکھتے رہے ان کو؟ یہ مہمان نوازی تھی ان کی. جی بالکل بالکل, مہمان نوازی یقیناً جس صوبے میں یا جس شہر میں جاتے ہیں لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, مگر ساتھ ساتھ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اگر ٹورسٹ پلیس سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے انکم جنریٹ کرتے ہو تو آپ ان کے لیے کیا کام کرتے ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میں عمران خان صاحب کا وہ کلپ چل رہا ہے کہ ایک کشتی الٹ گئی ہے, فلاں ملک کے وزیر نے استعفیٰ دیا ہے. یا ہے کوئی بے شرم آدمی جو استعفیٰ دے؟ کم از کم یہ تو احساس کرے, یہ تو کم از کم لوگوں کو دلائے کہ یہ میری غفلت ہے. وہ کہتا ہے میرے بہت سارے کام ہیں, میں نے خان کو رہا کرنا ہے. اب خان کی رائے کیا ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز داؤ پہ لگا لی ہے. میں سمجھ رہا ہوں یہ بے حسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ٹورزم کے اوپر جہاں خیبر پختونخوا نے بقول ان کے بڑا کام کیا ہے, تو وہ کام کہاں ہے؟ جہاں یہ ہیلی کاپٹر میں گھومتے تھے, جہاں یہ ٹورسٹ پلیس کا نشاندہی کرتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب تک ان ذمہ داروں کو سزا نہیں دی جاتی ہے اور جو لوگ ذمہ دار ہے وہ استعفیٰ نہیں دیتے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک قصہ بن جائے گا اور کچھ نہیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم میڈیا جو ہے نا وہ بڑا فعال ہے, اور سوشل میڈیا بھی, الیکٹرانک میڈیا بھی کس ایشو کو اٹھا رہا ہے. نہیں تو پتہ نہیں چلتا. ماضی میں پھر یہی چیز ہے, آپ دیکھ لیں اگر سندھ پنجاب میں اس طرح صورتحال ہوتی, کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے تو یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے. یہ جو سوشل میڈیا کے ان کے ایکٹیوسٹ تو نہیں کہوں گا, سوشل میڈیا کی جو ان کے بدتمیز لوگ ہیں, برگیڈ ہے, بدتمیزی برگیڈ, پتہ نہیں ہوتا ہے, جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا بھی کوئی, ان کو موت واقع ہو گئی ہے اس ثانیہ کے. قادر مندوخیل صاحب, اس ثانیہ کے اوپر ان کو موت واقع ہو گئی ہے, ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں, بولنے کے قابل نہیں ہیں, فالج ہو گیا ان کو. دیکھیں زبانیں بند, تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ زبانیں بند کے ساتھ ساتھ ان کو احساس کیا ہوا ہے, انہیں احساس کیا ہے, انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ غلط کہا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے, لیکن حکومتی سطح پہ یا پی ٹی آئی کے ورکر کے سطح پہ ایسا کوئی کلپ میرے نظر سے نہیں گزرا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ اس کے اوپر اگر خاموش رہ جائے تو اللہ نہ کرے کل کا دوسرا ہو جائے, تیسرا ہو جائے. اور آپ نے خود بتایا کہ جب یہ مہمان لوگ ہے یا ٹورسٹ ہے دوسرے صوبوں سے آتے ہیں, شہر سے آتے ہیں, تو اس کی تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے ان کی ہر چیز کے حوالے سے. لیکن اگر اس طرح وہ بیچارے جان دے رہے اور لوگ اس کی بے شرمی سے ویڈیو بنا رہے, تو میں کہوں گا کہ یہ تربیت. دیر میں بھی واقعہ ہوا ہے, دو لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ماں بیٹی جو تھے وہ بھی نالے کے طغیانی کے اندر بہہ گئے اور ان کی لاشیں نکالے گئی, جنازہ پڑھایا گیا. تو یہ کے پی کے حالات ہیں بھائی, جہاں پہ ٹورزم کے فروغ کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر آپ کی ایڈمنسٹریشن کے یہ حالات ہیں, حکومت کے یہ حالات ہیں کہ وہ جیل یاترا سے نہیں نکل رہے. جی بالکل, بس میں ہی کہوں گا اللہ ہدایت دے, اور کیا کر سکتے ہیں ہم اور آپ جو نا جی بالکل ڈسکس ہی کر سکتے ہیں. اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اللہ بیڑا غرق کرے ان کا, جو اس کی غفلت کے اندر, جو اس کے اندر ملوث ہیں اور جن کے نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا ہے جس میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. آپ اس کو ڈائنامکس کے لحاظ سے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وفاق میں بھی قومی اسمبلی کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں, اور اس کے علاوہ کے پی کے میں 18 نمبروں کا فرق رہ گیا صرف. دیکھیں آپ کو میں ایک چیز یاد دلاؤں, سب سے پہلے اس جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو آپ دو پارٹ میں دیکھیں گے. ایک پارٹ وہ جو اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں, اور دوسرا پارٹ یہ کہ جو نئی ترمیم ہوئی ہے, 24ویں ترمیم اور نئی قانون بن گئی ہے, اور اس قانون کے بعد اس ججز نے جو فیصلہ کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو علی امین گنڈاپور نے بجٹ سے پہلے جو تقاریر کی ہے, جس طرح سلطان رائی کی ڈالائق بازی وہ کرتے تھے کہ خان کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا, اور پھر اس کے بعد اس نے اگلے 2 دن بعد اس نے لوگوں کو باقاعدہ ایم پی ایس کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم لوگوں نے ووٹ نہیں کیا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا. یعنی ایسا تو نہیں کہا جو میں ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, لیکن اس نے کیوں کہا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا. یہ بیسکلی انہیں دھمکی دی ایم پی ایس کو کہ اگر آپ نے بجٹ ووٹ نہیں کیا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا. اور وہ پاس ہو گیا, اور پاس ہونے کے بعد آپ پی ٹی آئی والے خود ہی نمٹ رہے آپ کے سامنے. کتنے دھڑے ہیں آپ کے خیال میں اس وقت کے پی کے حکومت کے اندر جو کہ خود علی امین گنڈاپور کے خلاف ہیں؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو 2018
سے پہلے جو ان کی 18 لوگ پچھلی اسمبلی میں جو لوٹے بن گئے تھے، پھر پچھلی ہماری جو جس اسمبلی کا میں حصہ تھا پچھلے حکومت کا، تو وہاں ان کے 24 لوگ لوٹے بن گئے. پنجاب اسمبلی میں ان کے 25 لوگ لوٹے بن گئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب جو فرق کم رہ گیا، یہ باقی جب ایک علی امین گنڈاپور کی دھمکی سے یہ لوٹا بن سکتا ہے اور بجٹ پاس کر سکتا ہے اور پی ٹی آئی سے غداری کر سکتا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑے غدار جو علی امین گنڈاپور خود ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ فرق آپ کے خیال میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، کسی وقت بھی وہاں پہ ان کا جو شاخسانہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ اندر کی تفریق کتنی ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ 18 لوگ پہلے کی بگوڑے بن چکے ہیں، پھر 24 پچھلے اسمبلی میں بن چکے ہیں، 25 پنجاب اسمبلی کی بن چکے ہیں. تو اس سے واضح ہو رہا ہے. اور ابھی علی گنڈاپور نے جو دھمکی دی ہے بجٹ کے اوپر، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ چند دن کی جو نا وہ مہمان ہے پی ٹی آئی کی. ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور کی شکل میں گروپ بن جائے، ہو سکتا ہے جو نا وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی آگے بڑھ جائے. اور اس وقت 51 اپوزیشن کے ممبران ہیں اور غالباً جو ہے نا کوئی 20-25 لوگوں کی ضرورت ہے ان کو. تو 20-25 لوگ جو ہے نا وہ مولانا صاحب کی اپوزیشن کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود پہلے سے ان کی جولی میں گر جائیں گے. اور خود ہی ہو سکتا ہے سازشیں کر کے وہ ایک دھڑا تیار کر کے ایک سائیڈ پہ ہو کے حکومت کسی کو دلوا سکتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، 18 لوگ پہلے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب نکال چکے ہیں، 24 ان کے قومی اسمبلی میں جو ہے نا وہ لوٹے بن چکے ہیں، 25 پنجاب اسمبلی میں بن چکے ہیں. تو وہی پارٹی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی روایت ہے. تو آپ کیسے یہ امید رکھ رہے ہو کہ یہ نہیں بنیں گے؟ یہ بالکل بنیں گے. اور میں تو یہ سمجھ رہا ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے صورت میں جو کہ مائنس سے عمران خان اس کی بہن خود یہ فرما رہی ہے، وہ ایک دڑا بن جائے یا اپوزیشن میں سے کوئی پارٹی آگے بڑھ جائے اور اسے یہ لوگ مل جائے. کوئی دونوں صورت جو ہے نا پاسبل ہے. اچھا، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی قیادت ہے، اور آپ نے جس طرح علیمہ خان صاحبہ کا ذکر کیا، ان کو کہا جاتا جی گھریلو خاتون ہے، لیکن سیاسی معاملات میں ان کی مداخلت اتنی ہے کہ سیکرٹری جنرل ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. دیکھیں وہ سیاسی خاتون تو نہیں ہے، مگر مضبوط ترین سیاسی شخصیت کی بہن تو ہے نا. اگر وہ یہ کہتی ہے کہ عاصم منیر ہم سے بات کر لے، ان کو کیا چاہیے جو عمران خان کی شکل یعنی عمران خان کی ضمانت کرا دے، جیل سے باہر کرا دے، تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اس کی ذاتی مسئلہ ہے. اگر ذاتی مسئلہ ہے تو آپ نے شوکاس کیوں نہیں دی اس کو؟ اگر اعظم سواتی صاحب قرآن شریف ہاتھ میں رکھ کے اور یہ کہتا ہے میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کہتے ہیں ان کا ذاتی مسئلہ ہے. تو ذاتی مسئلہ ہے تو پھر ذاتی مسئلے پہ اتنا بڑا سٹیپ یا آواز کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو شوکاس کہاں ہے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا وہ سیاسی انداز میں کہتے ہیں، ہم اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. یہی بات میں روز کہتا ہوں. اور علیمہ بی بی چونکہ ایک خاتون ہے، سادی خاتون ہے، یا پولیٹکس سے اس کو تجربہ نہیں ہے، اس نے کھل کے بولا ہے. یہی باتیں تو سارے پی ٹی آئی والے کر رہی، تو رو کے معافیا مانگ رہے. یہ تو رو کے عمران خان جیل میں جو ہے نا وہ رو کے فریاد کر رہے کہ جو ہے نا آپ میری رہائی کی بات کرو. اور رہائی کی بات آپ کر لیں. میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، الطاف حسین نے جو ہے نا ایک تقریر کی تھی، ہمیشہ جو ہے نا وہ صفحہ 80 سے جو ہے نا وہ ہٹ گیا. تو کیا عمران خان نے جو پورے پاکستان کے اندر سازش پہ سازش کی ہے اور آگ لگائی ہے جنرل فیض حمید کے ساتھ، تو یہ کیا قابل معافی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان آپ کو جو ہے نا وہ پاکستان کے پولیٹکس میں نظر آئے گا. اوکے، اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں، ہم قومی اسمبلی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ 2/3 اکثریت حکومتی اتحاد کو مل چکی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مزید ترامیم بھی آ سکتی ہیں 27ویں 28ویں؟ جی بالکل آ سکتی ہے. جی بالکل آ سکتی ہے. اس وجہ سے کہ 2/3 میجارٹی حکومت کو مل گئی ہے اور وہ بالکل آ سکتی ہے. اور ترامیم اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر قانون اور پاکستان کے لیے یا عوامی مفاد کے لیے اگر ضروری ترامیم ہے تو یقیناً ہونا چاہیے. آئین کا آرٹیکل 239 میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ جو آپ ترامیم کر سکتے ہو. اگر ترامیم ضروری ہے، ترامیم عوام کے مفاد میں ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، تو میں کہتا ہوں ضرور آنی چاہیے. جی تو اب تو مولانا صاحب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی میرے خیال میں. بہت ساروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی وہی میں نے کہا نا کہ اب مشکل کوئی نہیں، اب تو بہت آسانی، آپ کسی وقت بھی کسی دن بھی آپ 1 گھنٹے میں بھی ترامیم لا سکتے ہیں. 1 گھنٹے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے نا. جب آپ کے پاس اکثریت موجود ہے تو آپ 4 دن لگا لیں، 1 مہینے لگا لیں.
اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کے پاس سامنے ایک واضح اکثریت موجود ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ سے مراد حکومت ہے، حکومت اگر یہ ترامیم لا سکتی ہے تو اس میں جتنے مرضی اپوزیشن والے شور مچائے تو ترامیم تو ہوگی. تو قادر صاحب 26ویں ترمیم کے جو سکم رہ گئے ہیں، یعنی کہ کچھ لکوناز یا سکم جن کو کہا جا رہا ہے، جن کے اوپر بڑی تنقید کی گئی تھی، آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کور کرنے کے لیے 27ویں آ سکتی ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے جو بھی قانون آپ بناتے ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی سکم آتا ہے. یعنی آپ اگر کوئی گھر بناتے ہو تو گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو چیز، یار یہ دروازے صحیح نہیں ہے، یہ کھڑکی صحیح نہیں ہے، یا آپ گاڑی خریدتے ہو تو اس کے اندر کچھ چیزیں آپ ایسیسریز لگاتے ہو تو آپ چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ چینج کرتے رہتے ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے اندر بھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو نہیں آئی ہے وہ بھی آ سکتی ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کو میں صرف حکومت کا ترمیم نہیں سمجھتا ہوں، یہ پورا پاکستان کی اسمبلی کے ترمیم ہے، ایون کی پی ٹی آئی کے ترمیم ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں جو یہ ترمیم پاس ہوئی ہے، اس نے تو باقاعدہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا ہے، اور پی ٹی آئی کے رؤوف حسن جو وزیر سیکرٹری اطلاعات ہے، انہوں نے تو کہا یہ مسودہ ہی ہمارا ہے، اور گور خان صاحب جو چیئرمین ہے وہ کہتے ہیں کہ مسودہ بہترین ہے. باقی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت تو پہلے سے یا ایم کیو ایم پہلے سے اس پہ رضامند تھی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے اوپر جتنے مرضی یہ چیخی چلائے، یہ پورا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا جو ہے نا متفقہ طور پہ یہ ترمیم ہے. اگر میری باتوں سے کوئی ڈینائی کر سکتے ہیں تو جواب دے دے کہ کیا گور خان نے اور رؤوف حسن نے مذاکرات نہیں کیے مولانا کے ساتھ، اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ کر کے اور ایک شکل اختیار نہیں دیے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آئینی عدالتیں، میثاق جمہوریت کے اوپر جہاں دستخط تھے بی بی شہید کی اور آپ کے نواز شریف صاحب کے، وہاں مولانا صاحب اور عمران خان صاحب نے بھی اس پہ ایگری کی ہے، تو وہاں تو آئینی عدالت کی بات ہوئی تھی. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا یا مولانا صاحب کا ضد تھا کہ نہیں جی آئینی بینچ ہونا چاہیے، تو پیپلز پارٹی راضی ہو گئی. ادروائز ہم تو آج بھی وہیں کھڑے ہیں کہ آئینی بینچ بالکل الگ، آئینی عدالت الگ ہونا چاہیے. بحیثیت قانون کی طالب علم میں سمجھ رہا ہوں آج بھی 4 سال بعد پیشی آتی ہے. یعنی آپ میں حوالہ دے دوں کہ 2018 میں فیصل واٹا اور شہباز شریف صاحب کے جو میں اس الیکشن میں حصہ تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ کیس آج بھی چل رہا ہے. پھر 2021 میں جیتا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کیس آج بھی چل رہا ہے. پھر 2024 میں جہاں مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو بٹھایا گیا، اس کی تو ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے. جبکہ قانون سازی میں اس کمیٹی کا حصہ تھا، ہم نے قانون سازی کی تھی کہ 6 مہینے کے اندر ٹریبونل فیصلہ کرے گا. تو 6 مہینے تو دور کی بات ہے، اب تو 2018 کی بھی کیسز چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے وقفے کے بعد ہم ایک اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ بھی خوش آمدید کہیں گے آپ کو. اور اس وقت پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر مقام صاحب، جو کہ وزیر ہیں، وفاقی وزیر برائے کشمیر امور اور گلگت بلتستان. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم امیر مقام صاحب آپ کو. السلام. امیر مقام صاحب، ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ ڈسکا میں موجود ہیں، اور وہ جو سانحہ سوات سے متاثر ہونے والے خاندان کے ساتھ آپ دعا میں بھی شامل تھے اور ان سے ہمدردی کے لیے گئے. کیسے دیکھتے ہیں، موسم کی ستم ظریفی ہے یا کے پی کے حکومت کی بے حسی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کو؟ ابھی بھی میں ڈسکا میں ہوں، اور صبح میں کراچی میں تھا، اور کراچی سے آ کے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے سیدھا گیا ڈسکا گیا. جی. اور انتہائی دردناک افسوسناک واقعہ. میں نے ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے کام کی، اور میں نے کے پی کے عوام اور پورے سوات کی عوام کی طرف سے یہ بھی ان سے کہا کہ ہم پوری اس پر شرمندہ ہے. ہم اپنی حکومت کی، صوبائی حکومت کی ناقص کارکردگی پر شرمندہ ہے، اور آپ سے معذرت خواہ ہے کہ اس طرح واقعات اللہ تعالیٰ سے جو منظور ہوتا ہے، مگر مناسب انتظامات نہ ہونے پر اور کوئی اس طرح حکومت نظر نہ آنے پر کہ آپ کی دادرسی، جو آپ ہمارے مہمان تھے، ٹورسٹ ہے، وہی آئے ہوئے تھے، تو حکومت کی طرف سے اس طرح کاوش اور یہ نظر نہیں آئی. اس پر ہم سارے شرمندہ بھی ہے اور معذرت خواہ بھی ہے، کیونکہ کے پی کی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا، اور بدقسمتی رہی کہ 12 سال سے ان کی ترجیحات کا اندازہ ہمیں نہیں لگا کہ ان کی کیا پرائرٹیز ہے اور کیا ترجیحات ہے.
वही रेस्क्यू 1112 जिसका काम ही ये होता है। और इस तरह इलाकों में ये पहली दफा नहीं है, ये बिल्कुल इंडिया मैंने भी कहा, सबने कहा हर साल इस होता है। तरफ फ्लड आएगी, इस तरह नुकसान होगी, तो वही जिम्मेदारी बनती है कि वही अलर्ट रहे, वही उनकी मशीनरी रहे, वही उनके बोट्स रहे, वही दूसरी चीजें रहे। अनफॉर्चुनेटली उनकी वही जो पूरी रेस्क्यू 1112 की मशीनरी है वो गुज़श्ता साल अमीन गंडापुर से हमने इस्लामाबाद ले आई। अभी पता भी नहीं है कि इस्लामाबाद में रह गई, रास्तों में रह गई, वही इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए ले आए। तो कम से कम मैं इस पर ज्यादा सियासी बात वही भी मैंने की कि हम आपकी गम के लिए और इसके लिए आए नहीं कर लेने चाहिए, मगर कम से कम इतनी जरूर कि आवाम को नजर आना चाहिए कि हुकूमत कितनी सिंसियर है, कितनी मुखलिस है और कितनी एफर्ट्स करा रहा है। तो मैंने मुनासिब समझा जाती तौर पर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी कि एक बहुत बड़ा सानिया आप ही, मैंने बहुत दर्दनाक वाक़यात सुने। एक बंदा, उसकी बेटा भी नहीं था, 4 बेटे थे और चारों के चारों वही उसमें बह गई, लाश है और एक लाश अभी तक आना बाकी है, वो डिस्कवर नहीं हुआ। तो बहुत दर्दनाक वाक़या है। दूसरा वही सऊदी में काम करता, वही से आया, उनके बच्चों बेटियों सब ने कहा कि हम सवात जाना चाहते हैं, उसको भी मजबूर किया मगर वो नहीं किया। इस तरह दूसरे वाक़यात, बहुत दर्दनाक वाक़यात मेरे आंखों के सामने आए। तो मैंने कहा इस मुश्किल की घड़ी में क्योंकि वाक़या सवात में आए तो मैं मुनासिब समझता था कि क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था अकेले, मगर मैं कलेक्टिव इस मुश्किल की घड़ी में हमारी पूरी आवाम की तरफ से ये मैसेज है ना कि हम सारे आपके इस दुख दर्द में शरीक है। सवात का हर एक घर सरापा एहतजाज है, वही एक मातम बिछी हुए और वो अगर ताजर है, वकील है, दूसरे सारे लोग एहतजाज भी कर रहे, निकले हुए भी है और उनके गमों के अंदर भी इस वाक़े पर बहुत दुख का इजहार किया जा रहा है। तो ये मैंने बहुत जरूरी समझा और आ गया और उनके साथ मेरे साथ वो हमारी कौमी असम्बली की मेंबर नौशीन इफ्तिखार साहिबा भी थी, दूसरे पार्टी की लीडरशिप भी थी। हम उनके घर गए, सबको मिलाकर उनसे ताज़ियत की और मैंने उनको ये भी कहा कि इंशाअल्लाह ताला कंपेंसेशन इसकी नहीं हो सकती, मगर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी इंशाअल्लाह हम जरूर आपको कोई मुआवजा देंगे। ठीक जनाब, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इख्तियार वली साहब ने, कोऑर्डिनेटर है वज़ीर-ए-आज़म के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब आसिम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तियार वली साहब, बेरहमी देखें मौसम की या फिर बेहिसी देखें KPK हुकूमत की, सवात जैसा वाक़या जिसमें एक ही ख़ानदान के 13 अफराद जो हैं लुक़मा अजल बने और एक दूसरे के सामने एक के बाद दीगरे वो मौत के मुंह में जाते रहे, कोई वाली वारिस नहीं था उनका, कोई मददगार नहीं था सिवाय एक हिलाल खान के जिसने 4 लोगों की ज़िंदगी बचाई अपनी मदद आपके तहत। कैसे देखेंगे इस वाक़े को आप? आसिम भाई, ये इंतहाई अंदोहनाक, मैं कहता हूँ रोंगटे खड़े करने वाला, क्या ये दिल दहला देने वाला, रूहों को तड़पा देने वाला वाक़या है। आप अंदाजा करें कि एक टीले पर या थोड़ी सी ऊंचाई जगह पर एक खानदान के बड़े सरबरा, बहन, भाई, बच्चे, बेटियां, औलाद सब खड़े हों और 18-19 लोगों में से एक एक करके, 2-2 करके निकल रहे हैं और सब एक दूसरे को आखिरी नजरों से देख रहे हैं और साथ में चीख रहे हैं कि भाई हमारी मदद करें, कोई आए, कोई बचा ले हम। ये जो चिंची की तरह और उबर की तरह और करीम की तरह जो टैक्सी में ये फिरते हैं, इसको लेकर ये हेलीकॉप्टर को, ये उन लोगों को बचाने के लिए नहीं आया। अगर आपको याद हो, महमूद खान इस वक्त से पहले वजीर आला था, उनके दौर में भी इस तरह लोग बिलखते रहे और तड़पते रहे और वो 5 भाई थे, वो भी इसी तरह मर गए थे। 22 जून को, अभी कोई 1 हफ्ता कबल, सेम केस इट हैपेंड एट कालाम, वहां पर किश्ती उलट गई थी। तो मैं हैरान हूं कि जो बानी PTI इमरान खान साहब कहते थे कि ये स्विट्जरलैंड है और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट जो है, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं टूरिज्म के लिए, तो ये आप फैसिलिटेट करते हैं, ये आप उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। एंड अबव ऑल, अच्छा मैं आसिम, let's be very frank and very honest.
हादसात होते रहते हैं, ट्रेनें भी आपस में टकरा जाती हैं, जहाज भी गिर जाते हैं। इंडिया में भी जहाज उस दिन गिर गया था। हादसे होते हैं, लेकिन हादसों के बाद या हादसों के वक्त जो हुकूमत का उनका टर्पिट्यूड होता है, उनके जो रिस्पॉन्स होता है, जो उनका रिएक्शन होता है, वो कितना स्पॉन्टेनियस है, वो कितना यार रिस्पॉन्सिबल वली है। साहब, हुकूमत होती तो नजर आती ना, वहां पे ना पुलिस थी, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ना रेस्क्यू थी, सब कुछ भी नहीं था। सर यही तो बात है, जो लोग कहते हैं कि हम मदीने की रियासत बनाने के लिए आए हैं, मदीने की रियासत बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान, एक नया पख्तूनख्वा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, गरीबों और अमीरों के लिए एक जैसा पाकिस्तान, the one and single standard of justice, the one and single standard of education, health is, मतलब मैं अगर इनको देखूं तो they are standing nowhere, even they are standing in the middle of nowhere। 1.5 फुट खड़ा पानी लाहौर की सड़कों पे, और वजीर आला के नाम से मरियम नवाज पे ट्वीट करना आती है लोगों को। 13 अफराद की जिंदगी चली गई, वो नहीं नजर आता। ये इतने बेहिस लोग हैं, ये इतने बेहिस लोग हैं, अभी तक इस वाक़े को 24 घंटे 48 घंटों के करीब वक्त हो गया है, और अभी तक ये जो बड़ी बड़ी मूछें और बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं ना, मैं कहता हूं कि बड़ी मूछ, बड़े बाल, काला जोड़ा, कंट्रास्ट की वास्कट पहनने से बंदा मर्द और शेर जवान नहीं लगता। इंसान मर्द और शेर जवान अपने किरदार से होता है। लवाकिन के पास अभी तक केपी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सर उससे अबव मैं बताता हूं आपको, अभी तक सीएम ने वो पब्लिक के सामने आया नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उसने कराई है अपने चीफ सेक्रेटरी से, सस्पेंड किया उसने डीसी को, एडीसी रिलीफ को, असिस्टेंट कमिश्नर। वो क्या चीज है जी, सस्पेंड कर देना? सर वही मैं कहता हूं, नॉनसेंस। एक रस्सी तुम किसी को दे नहीं सकते, 10-15 तुम लाइफ सेविंग जैकेट्स किसी को दे नहीं सकते बर वक्त। लानत है तुम्हारी। इस्लामाबाद की चढ़ाई करने के लिए 1122 की मशीनें ले आ सकते हैं, पुलिस को ला सकते हैं। इसको भी छोड़ दे, इसको भी छोड़। मैं आपको बताता हूं, गंदगी देखें, गलाजत देखें, इससे ज्यादा बुरी बात जिसपे बीइंग ए पश्तून एंड बीइंग द सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जिससे हम सब की आंखें और सर झुक गए हैं, मैयतों को कूड़ा क्रिकेट की गाड़ी में डाल डंपर में डाल के भेजा गया। जी बिल्कुल। पंजाब भिजवाया है, बगैर तो बेहयाओ, कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत, कोई चीज होती है, कोई पश्तून कल्चर के तकाजे भी होते हैं, वो भी भूल गए हो। पैसे बनाने में, अपने नशे तमाशे में, अपनी अय्याशियों में और लोफरियों में इतने बदमस्त हो चुके हैं कि ये मरे हुए बंदे की तोकीर का भी इनको कोई वो नहीं है, हार नहीं जी। इफ्तियार वली साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के पर मर्सिया पढ़ने वाले, उनको ये लाशें नजर नहीं आई, तो ऐसी हुकूमत को मेरे ख्याल से खत्म ही हो जाना चाहिए ना। फिर ये कल मैं देख रहा था, शिबली फराज साहब बहुत बड़े आदमी के बैठे हैं। अहमद फराज साहब, ही वाज अ ग्रेट मैन, मेरे बड़े फेवरेट शायर थे। मैं उनके शेर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ में, बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा नाम, नो डाउट, मैं बहुत पढ़ते थे। इतना सा रह गया है शिबली फराज, इतना से कद के साथ बैठकर कल उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उमर अयूब, कहते हैं ना जर्नेल का बेटा, इस मुल्क के सदर का, फील्ड मार्शल का पोता, अयूब खान का पोता, इतना सा नजर आ रहा था कल। मैंने देखा है उसको कि क्या बातें कर रहे हो यार, तुम्हारे सूबे में इतना बड़ा वाकया हुआ सर। अब तो 18 सीटों का फर्क रह गया है, अब तो इनकी अपनी आपस में इतनी फूट है कि मेरे ख्याल से हुकूमत किसी वक्त भी गिरा दी जा सकती है। और नहीं आसिम भाई, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अच्छा, साथ में इनके पार्टी के कुछ और बैरिस्टर गौहर साहब भी बैठे हैं, और यार तीनों का ताल्लुक इस सूबे से है, खैबर पख्तूनख्वा से। 18-19 लोग मर गए 20-22 जून को, उससे पहले कुछ लोग मर गए, उससे पहले ये वाकया इसी तरह का हुआ है। तुम लोगों को कोई एहसास है कि तुम मखसूस नशिस्तों पर बैठकर वहां पर लतीफे सुना रहे हो और ये तुम्हारे बातचीत यहाँ तक खोल के तुम हंसे जा रहे हो? कोई एहसास है, कोई हया, कोई ज़मीर है? किसी वेंटिलेटर पर ये कमबख्त अगर पड़ा और वो सांस ले रहा तो तुमसे जरूर पूछे कि ऐसे होता है, कोई सियासत ऐसे करते हैं? हमने तो ये नहीं देखा था, नहीं सीखा था।
लानत हो ऐसी हुकूमत पर, लानत हो इनकी जवानियों पर, इनकी सोच पर, इनके विजन पर, और उस बंदे पर जो कहता था कि मैं कोई नया पाकिस्तान बना रहा हूं और मदीने की रियासत बना रहा हूं, और खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगा दिए और मिसाली पुलिस और मिसाली अस्पताली निजाम राइज कर दिया। टू हेल विद योर 1122 सिस्टम, तुम्हारा गवर्नेंस। मुझे ये बताइए, जिस सूबे में कोई 15 से लेकर 25, 30 और 35 करोड़ रुपए में अपनी वजारत खरीदता है, क्या उस महकमे का वजीर या उसका सेक्रेटरी वो काम करेगा? जिस महकमे का सेक्रेटरी 15 करोड़ और 10 करोड़ में अपनी ट्रांसफर कराता है, वहां पर पोस्टिंग पर आता है, तो क्या वो वहां पर ड्यूटी देगा? तो नो, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आज से स्टार्ट हुआ है, जो 2010 से वहां पे मना है कि दरिया के अंदर आप नहीं बना सकते। नहीं आसिम, वो भी एक अलग ड्रामा है, वो भी एक अलग ड्रामा है। चाहे एक तो मेरा मुतालिबा है कि अली अमीन साहब इस्तीफा देना है तो खुद देना है, आपकी पूरी कैबिनेट दे, और ये जितने ये मुश्तंडे, ये बड़े बड़े पेटों वाले तुमने रखे हुए हैं स्वाद से, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मुशीर हैं, और वो एक कसाई जो नंगे पैर आया था असेंबली में और आज अरबपति बन चुका है, 22 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड असासे हैं उसके, और वाली स्वाद की महल का एक हिस्सा भी उसने ले लिया है। ये सारे लोग, इनको जेलों में डालो, हवालात में डालो, इनके खिलाफ। ये लोग मरे नहीं है, इनका कत्ल हुआ है, इनका कत्लेआम हुआ है। और आप ही का लीडर कहता था कि जिसका कातिल नामालूम उसका कातिल हुक्मरान। आप सब लोग कातिल हैं, पर्चा कटाएं, हुकूमत खत्म करें और दफा हो जाए, अपनी शक्लें गुम करें। आपने पूछा कि ये वहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है, आसिम भाई, दैट इज अनदर इशू। वहां पर एक और रजालत शुरू हो गई है। यू नो व्हाट हैपेंड, मैं अभी आपसे पहले मैं स्वाद के दोस्तों से बात कर रहा था, ये तजावुजात के नाम पर अब वहां पर एक और करप्शन का बाजार गर्म हो गया। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे, 2005 के जब ज़िलज़ला आया था तो उन्होंने एक एरा पेरा जो 2 एक महकमे बने थे, उसमें कुछ करप्शन हुई थी, तो उसकी समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि एक तो ये बड़ी मुसीबत है कि जहां सैलाब आ जाए, जहां ज़लज़ला आ जाए, वहां पर करप्शन का एक अलग बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। अब इस वाकये के बाद वो लोग जिनके होटल्स हैं, चाहे मतलब अगर ये इलीगल थे तो ये बने कैसे, और अगर ये बन गए तो अब इनको आप हटा कैसे? बड़ा सवाल ही यही है। बात तो सारी यही है ना। अच्छा, जिसने बड़े लोग हैं उन्होंने पैसे देकर अपने अपने होटल बचा लिए। ठीक, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके बड़े बड़े लीडर। सर, ये तो अंजुमन सताइश बाहमी वाली चीज है ना। बात यह कि 2010 के सैलाब के बाद से 2010 के सैलाब के बाद से इसके ऊपर नोटिफिकेशन था, एनडीएमए की रिपोर्ट थी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिपोर्ट थी कि यहाँ पे आप शामिलात की ज़मीनों में, दरियाओं में इस तरह की कोई तजावुज़ात नहीं कर सकते। तो ये कैसे बन गए, कितने पैसे लिए गए, किस किस ने लिए, करप्शन कैसे हुई, और अब ख़त्म हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? सुन लेना, पहले तो होटल बनाने में इन्होंने करप्शन की, पैसे उनसे लिए, पकड़े, माल बनाया। आज आपका होटल गिरा रहे हैं, उसमें पैसे पकड़ रहे हैं। क्या मजे की बात है, क्या निराला कानून है, क्या निराला दस्तूर है, क्या निराले हुक्म। क्या मैसेज देंगे इख्तियार वली साहब हमारे पंजाब से आए हुए सयाह जो मेहमान होते हैं, मेहमान नवाजी का सिला जो पठानों ने दिया उनको सवात में, और आपने देखा कि एक हिलाल खान जो एक मर्द का बच्चा था, वो अकेली अपनी तनहा बोट से 4 लोगों की जिंदगी बचाता। मैं आसिम भाई, आसिम रजा भाई, मैं पंजाब के लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। एक पख्तून बेटे की हैसियत से और इस सूबे के बेटे की हैसियत से, पश्तून होने की हैसियत से हम आपसे शर्मशार हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की हुकूमत है जिनको सुबह शाम 804 के नारे लगाते उनके गले अडियाला यात्रा से फारिग नहीं होते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अडियाला यात्रा से फारिग नहीं होते वो लोग जो आपकी मैयतों को डाले में और डंपर में भिजवाए हैं। हम उस पर आपसे माफी मांगते हैं। यहाँ पर कुछ जज्बाती लोगों ने, बड़े बेवकूफ लोगों को इक्तिदार की मसनद पर बिठाया हुआ है, जो अपना असल काम छोड़ के सिर्फ शरारत और साजिश करते हैं।
इन सारी बातों पे माफी चाहते हैं और आपसे फिर मैं एक बार माफी मांगने के बाद मैं ये दरखास्त करूंगा कि आप स्वात आना मत छोड़िएगा, आप नथिया गली आना मत छोड़िएगा। आप स्वात आए, मालम जबा आए, कलाम आए, नथिया गली जाए, लेकिन अपनी हिफाजती तदाबीर और अपना इंतजाम खुद करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना हिफाजत खुद करें, ठीक। इनके रहमो करम पर अपने ना आप को रहें। मत छोड़ें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इख्तियार वली Thank साहब, you आपने very अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन बात वही आती है कि सितम ज़रीफ़ी मौसम की कहें या फिर हुकूमत की बेहिसी कहें, बात सियासतदानों की आती है, अशराफिया की आती है। मैं बात करूँगा, सवाल पूछूँगा, मेरा हक़ बनता है, क्योंकि जब इंसानी जान ज़ाया होती है तो उससे बड़ी कोई कीमती शय नहीं होती। आपका इक़्तिदार, आपके इख्तलाफात और आपकी तमाम वो चीज़ें जो मराहतों के साथ आपको मिली हुई हैं, वो इस कौम की अमानत हैं। अगर इस कौम के लिए मसरफ़ में इस्तेमाल ना हो तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं आग लगा दें। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पास।